बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। कुछ 2-4 दिन से मेरा दिल बहुत उदास था और कल्ब की एक कैफ़ियत अजीब व गरीब थी जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं तन्हाई में बस बैठता था, रोता था, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दबाव था ज़हन में कि हम पे जो फ़र्ज़ और कर्ज़ है और हम हमारी तारीख़ कौन सी है और हम किन अज़ीम जो थे उसूल उनके जो थे हम अमीन हैं। बहरहाल आज कुछ तबीयत बेहतर हुई तो मैंने सोचा कि आपसे गुफ्तगू करूं। आज मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम का वो अज़ीम फ़र्जंद जिस पे क़यामत तक अहले हक़ और गैरतमंद मुसलमान जो हैं जिन्होंने पाकबाज़ माओं का दूध पिया हुआ है वो उस पर क़यामत तक फ़ख्र करते रहेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारी तारीख़ की वो अज़ीम शख्सियत है जिसके दरख्शां कारनामे जो हैं वो शाम क़यामत तक इस उम्मत के लिए बाइस फ़ख्र रहेंगे। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसके हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिसने ये जो सारी जंगें थी जिनको क्रूसेड कहते हैं, ये सारी जो जंगें जिसने लड़ी उसका क्या था, तो उस मौके पे मुझे अल्लामा इकबाल याद आए और अल्लामा ने कहा था कि थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आँखों में न जस्ती थी जहाँदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, और हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अज़मत के लिए, थी न कुछ तेग ज़नी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए, कौम अपनी जो ज़रो माल जहाँ पर मरती, बुत फरोशी के एवज़ बुत शिकनी क्यों करती, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो इससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने और ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। लेकिन आज हमारी कौम की हालत क्या है कि मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़ाए खूरेज़ है साकी। आज हमारे यहाँ जो मुल्ला मलवंटे जिन्होंने दीन को कारोबार बनाया हुआ था, जिन्होंने नामूस रसालत के नाम पे जो थे वो वीगो डाले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिन्होंने ले ली, उनकी गैरत दीनी को मैं देख रहा था कि उनकी गैरत तभी जागती है जब या तो एम्पायर का इशारा हो और या लिफाफे का लिश्कारा हो, तो फिर उनका ईमान और उनकी गैरत जागती है। कोई जवाब ही नहीं दे रहा कि किस तरह दीन इस्लाम के बारे में किस तरह हर्जा सराइयाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के बारे में किस तरह की हर्जा सराइयाँ, सुबह शाम क्या हो रहा है, हमारे मीडिया के ऊपर बैठ के लोग कैसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को हम याद करें। आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं लेकिन मुझे सिर्फ़ एक दो बातें आपको ख़ास करनी हैं। यूरोप में शाह इंग्लिस्तान भी, जर्मनी का बादशाह भी, फ्रांस का भी, तीनों यानी रेनॉल्ड जो था और रिचर्ड लायन हार्ट जो था और किंग कंसोर्ट जो था, ये सारे इकट्ठे हो गए। लाखों लोग इन्होंने इकट्ठे किए। उस दौर के जो पादरी थे उन्होंने इसको मजहबी रंग का क्रूसेड का नाम दिया और लाखों लोग इकट्ठे हो गए और सुल्तान को पैगाम क्या भेजा, उन्होंने कहा हम बहुत से बादशाह इकट्ठे हो गए हैं, तुम अकेले हो, यरूशलेम से निकल जाओ वरना हम तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। कुर्बान जाएं उस सुल्तान पे। ये है ना जो कहा कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, और क्या डर है जो सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। अब सुने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, ये नाम आता है मैं आपको बता नहीं सकता मेरी कैफियत क्या हो जाती है। एक हौसला, एक हिम्मत आती है और फिर मैं रोता हूँ कि अब हम कहाँ गिर गए हैं। हमारी हालत क्या है कि एक जो है कड़वा शरबत उसकी बोतल के इवज़ जो है वो अपने ईमान बेच रहे हैं,
وہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ فلاں 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 یہ بڑے جو بظاہر پروہت ہمارے نظر آتے ہیں یہ ملا کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا شیخ حرم نے بیچ دی اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہ گار بک گئے؟ کوئی جواب نہیں دے رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، دین اسلام کیا ہے، دین رحمت کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کسی بولے کتے کو بھی تم اس کا جو ہے وہ اس کا مسئلہ نہیں کر سکتے، اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے، بس اس کو مار سکتے، اس سے بچ سکتے ہو تم، اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ کسی ذمی کو، کسی غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں بے گناہ کو، یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، بے گناہ جو ہے اس کو جو مارے گا کل قیامت کے روز میں اس بے گناہ کا وکیل ہوں گا۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ یہ اسلامی تعلیمات میں بیان کرنا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے، یہ کوئی نہیں، لیکن یہ کوئی نہیں بات کرتا کہ یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوا، کس نے یہ شرارت کی، کس نے پہلی جو ماچس کی تیلی لگائی جس سے یہ جو تھا یہ ساری آگ بھڑک اٹھی، اس کا نام نہیں کوئی لیتا، اس فعل کا ذکر کوئی نہیں کرتا، کیونکہ ہم اللہ کا قرآن سے تو ہمارا تعلق کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلاظت جو بکی جائے اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ یقیناً ہے کہ جن کا کوئی قصور نہیں ان کو ہم کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، ان کو یہ سراسر گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن کیا جو جن ظالموں نے اس طرح کا کوئی فعل کیا تھا، قرآن کے اوراق پھاڑے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ان کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا۔ بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ ہماری جائیدادیں کہیں اور ہیں، ہم نے کسی اور کو خوش کرنا ہے، تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو سلطان محمود غزنوی ان تینوں بادشاہوں کو کیا جواب دیا؟ سلطان نے اپنی تلوار نکالی، اس کا جو اس کو زمین پہ رکھ کے اس کا جو جہاں سے ہینڈل جس کو پکڑتے ہیں اس کے شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کر سلطان نے کہا میری ایشیا کی زمین تمہاری قبروں کے لیے بڑی وسیع ہے۔ پھر حطین کا جب مارکا ہوا ہے تو 30,000 جو تھے وہ جو دشمن اسلام تھے ان کی لاشیں وہاں پھر تڑپتے ہوئے نظر آئی ہیں۔ لیکن اس کا ایک پہلو جو میں بتا دوں کہ جب عیسائیوں نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پر تو تمام مورخین جتنے ویسٹ کے مورخین ہیں وہ کہتے ہیں 70,000 بے گناہ بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو جو تھا بیت المقدس کے اندر ذبح کیا گیا۔ ان کے گوشت اور خون کے لوتھڑے جو تھے وہاں پڑے ہوئے تھے، اور گھوڑے جو تھے ان ظالموں کے ان کی ساری ٹانگیں نظر نہیں آتی تھی اس کے اندر۔ یہ سب مورخین نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی کو قربان جاؤں وہ بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے، وہ فلسطین میں جاتا ہے، ایک بے گناہ کا جو خون ہے اس کی گردن پہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو قتل نہیں کیا۔ جو جنگ میں مارے گئے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن جو شہری تھے ان کو کتنا تحفظ دیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان سے کہا جو جانا چاہتا ہے اس سرزمین سے وہ جا سکتا ہے، جو نکلنا چاہتا ہے نکل جائے، فدیہ دے دیں۔ جن کے پاس فدیہ نہیں ہے ان کا فدیہ میں اپنے پاس سے دوں گا۔ بوڑھوں کو، بچوں کو، جو ان کے مذہبی رہنما تھے ان کو کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ تھا ہمارا کردار، اور یہ ان کا کردار تھا کہ 70,000 بے گناہ جو تھے ان کے خون سے رنگین کیا تھا بیت المقدس کو۔ اب دو واقعات سنانے ہیں، چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے یہ میرے پروگرام کا، تو میں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ لین پول نے بڑی اچھی بات لکھی۔ اس نے کہا کہ یہ جو تھا سلطان صلاح الدین ایوبی، اس نے کہا، اور امام ابن اسیر نے تو اس سے بھی بڑی بات کی، اس نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی جب داخل ہوا تو اس کے ساتھ اسلام یوں پلٹ آیا جیسے موسم بہار میں خشک شاخ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اور لین پول نے بڑی اچھی بات، اس نے کہا جب مخالفوں نے پیغام بھیجا نا سلطان سے کہ جناب آئیں ذرا بات کر لیتے ہیں، جب وہ کمزور پڑے تو سلطان نے کہا کنگز کین ناٹ فائٹ اف دے ہیو میٹ۔ اب جو بات ہے جب تم نے جنگ چھیڑی ہے تم حملہ آور ہوئے۔ سلطان نے کہا ہم نے نہیں تم پہ حملہ کیا۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ یہ جو رینالڈ تھا بدبخت، سلطان کے ان کے ساتھ معاہدے ہو گئے تھے، اور اس کے پہلے پریڈیسیسر سے بھی معاہدے ہو گئے تھے کہ جو ہمارے لوگ جائیں گے حج کرنے کے لیے راستے میں تم ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ رینالڈ کیا کرتا تھا؟ یہ بڑا متکبر تھا، یہ راستے میں لوٹتا تھا،
مسلمان عورتوں کی عزتوں کو لوٹتا تھا، مسلمان حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو لوٹ لیتا تھا ان کے قافلے۔ سلطان نے اس کو پیغام بھیجا کہ تم یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تو اس نے کہا تم حرکتوں سے باز آ جاؤ مجھے کہتے ہو؟ ان سارے قافلے جن کو لوٹا تھا ان کو کہنے لگا کہ تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، بلاؤ محمد کو، کہو تمہاری مدد کرے۔ میں تو اب جو ہے وہ جاؤں گا اور میں حرمین شریفین جو ہے اس کو تخت و تاراج کروں گا، کعبے کو گراؤں گا، مسجد نبوی شریف جو ہے گنبد خضرا کو گراؤں گا، اور تمہارے پیغمبر کو اس کی قبر سے نکالوں گا۔ آگے میری زبان اجازت نہیں دیتی، وہ الفاظ اتنے گستاخانہ ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اسی طرح کے الفاظ ہیں جس طرح کا یہاں کا ایک جو تھا وہ جو آن جہانی گورنر تھا وہ بھی اس طرح کے الفاظ کہا کرتا تھا، میری زبان اجازت نہیں دیتی۔ یہاں کے بدبخت جو تھی وہ خاتون بھی اس طرح کے الفاظ کہا کرتی تھی، جس کی برسی کے اوپر ہمارے سارے انصاف کے جو مسندوں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی جوک در جوک، صوبائی سطح کے اور اوپر کی سطح کے سب وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، وزراء بھی پہنچے ہوئے تھے۔ اس کی شان میں قصیدہ خوانی اس آن جہانی عورت کے کرتے تھے جس نے پاکستانی فوج کو غلیظ گالیاں دیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، جو بھارت کے جو جا کے وہاں پہ ناچتی تھی اور بھارت کے جو لوگ ہیں ہندو جو ہیں ان کو خوش کرتی تھی دین کے خلاف باتیں کر کے۔ لیکن ہم کیا کریں، اس ملک میں تو اسی کی عزت ہوگی جو اسلام کے خلاف بات کرے، رسول اللہ کے خلاف بات کرے، پاکستانی فوج کے بات کرے، پاکستانی شہداء جو ان کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرے، جو رات کو جو ہے کڑوا شربت پیے، تو وہ پھر دانشور بھی ہے، دانش مند بھی ہے، وہ بڑے لوگ ہیں۔ ہم کیا کریں؟ بہرحال دوسرا واقعہ جو میں نے سنانا ہے، رینالڈ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، 25 کی رات کو سلطان کا معاہدہ ہو جاتا ہے، سرنڈر کر جاتے ہیں بیت المقدس کے اندر، اور سلطان وہاں فصیل شہر پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو سارے ساتھی کہتے ہیں کہ اندر جلدی چلیں، سلطان کہتا ہے نہیں، یہ 26 کا دن شروع ہو گیا، 26 کا سارا دن سلطان کہتا ہے نہیں، آپ اپنی نوافل پڑھیں، آپ جو ہے وہ نعرہ تکبیر بلند کریں، تلاوت کریں اپنے سارے فوجیوں کہتا ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ دشمن پھر اپنی قوت اجتماع کر لے۔ کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں۔ شام کا وقت ہوتا ہے، سلطان جو ہے کہتا ہے اب وہ الوہی نغمہ گاؤ، آؤ چلو۔ اندر گئے، بیت المقدس کے اندر جاتے ہی سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے میرا باپ اس طرح رویا کہ اس کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی تھی۔ وہاں پہ گیا اور جا کے وہ جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کے لیے ایک بڑا قیمتی جو تھا وہ ممبر بنوایا تھا، اس کو سلطان ساتھ لے گیا تھا، اس کو نصب کیا۔ سلطان نے جا کے وہاں پہ سجدہ ریز ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور ساتھیوں سے کہا میں نے ساری زندگی اس لیے میں بستر پہ نہیں سویا تھا، میں زمین پہ سوتا تھا، میں پکے گھر میں نہیں رہا، میں خیمے میں رہتا تھا، میں ساری زندگی مسکرایا نہیں تھا۔ میں نے عہد کیا ہوا تھا کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کی تھی، جب تک میں اس جگہ کو، اور جہاں سے میرے آقا ہمیں بخشوانے کے لیے معراج کی رات گئے تھے، میں اس جگہ کو جب تک آزاد نہیں کرا لوں گا، نہ میں سوؤں گا بستر کے اوپر، نہ میں کوئی جو ہے مسکراؤں گا۔ آج کا دن جو ہے اب تم نوافل پڑھو شکرانے کے۔ تو 27 رجب کی جو شام تھی، معراج کی رات جس دن رسول اللہ کو ہوئی تھی، اس دن وہاں پہ پہنچا اور ایک ایک جگہ کو چومتا تھا۔ کبھی کہتا تھا یہاں براق حضور کی بندھی ہوئی تھی، اس پتھر کے ساتھ بندھی تھی، اس پتھر کو چومتا تھا۔ کبھی کہتا تھا آقا نے یہاں سجدہ کیا تھا، اس کو چومتا تھا۔ بیت المقدس کے اندر جو غلط تصویریں تھیں، جو گند لکھا ہوا تھا، اس سب کو ہٹایا تھا۔ اور اس کے بعد کیا کیا کہ یہ جمعے کی بات ہے، اگلا ہفتے کا دن گزرا، سلطان نے کیا اعلان کیا، تمام گرجا گھر جو ہے ان کے دروازے کھلے رہیں گے، جو عیسائی اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ جائیں، ان کو مکمل آزادی ہے۔ کسی ایک گرجے کو سلطان محمود غزنوی نے کسی کی ایک اینٹ بھی نہیں چھیڑی تھی۔ یہ ہمارا کردار تھا۔ اور میں بتاؤں کہ کس طرح جو تھا، جب اسپین میں جو تھے وہ آئے تھے فرنگی، اور انہوں نے آ کے کس طرح 750 سال ہم نے اسپین میں حکومت کی، ایک مسلمان زندہ نہیں چھوڑا، پکڑ کے جہازوں میں ان کو جو تھا وہ ڈبو دیا تھا سمندر کے اندر۔ اور پھر کیا ہوا تھا، اس کے بعد گئے اور قبریں جو تھیں ان کو اکھاڑا۔ تو جب مردوں کو اٹھا کے تو سمندر میں پھینک رہے تھے، لاشوں کو، ہڈیوں کو، تو لوگوں نے کہا یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟
کہنے لگے ہم نے ان کا زندہ کوئی نہیں چھوڑا تو ہم ان کے مردوں کو یہاں کیسے رہنے دیں گے. یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا دیس ہے, یہ وہ دیس تھا. اور پھر اسپین میں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, ایک مسلمان آج قرطبہ اور غرناطہ مسجد قرطبہ جو اقبال نے درد و سوز کے ساتھ آنسو بہائے تھے, وہ ایک تاریخ ہے. ہم جہاں جہاں گئے ہیں ہم نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, سوائے ایک ایکسیپشن ہے, اور وہ کس کی ہے؟ رینالڈ بدبخت کی. وہ جب سلطان کے سامنے قیدی ہو کے آیا, دیگر بادشاہ بھی تھے, سلطان نے باقیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا. اس کے بارے میں اس سے پوچھا بتاؤ تم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کی تھی؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں, میں جرنیل ہوں, میں نے کی تھی, میں جھوٹ نہیں بولتا. سلطان نے کہا اب تم توبہ کرتے ہو, معافی مانگتے ہو, اسلام قبول کر لو تو میں چھوڑ دیں گے. اس نے کہا میں اس بات پہ قائم ہوں. سلطان نے کہا پھر میں نے بھی عہد کیا ہوا ہے, میں رسول اللہ کے گستاخ کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر سلطان نے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی تھی. یہ واحد واقعہ ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے یہ ہمارا نو گو ایریا ہے. حضور کی ختم نبوت جو ہے یہ ہمارا ریڈ زون ہے, اس میں جو داخل ہوگا وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اور اگر ہم اپنا فرض اور قرض ہماری حکومتی سطح پہ نہیں ہم مقرر کریں گے تو پھر حضرت عبداللہ جو ہیں رسول ملائکہ جو تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے صاحبزادے حضرت حنظلہ کے جو بیٹے جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا جب وہ شہید ہو گئے تھے, ان کے بیٹے عبداللہ جن کے 7 بیٹے واقعہ حرہ میں شہید ہوئے, وہ کہتے ہیں اگر ہم یزید کے خلاف نہ اٹھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے خلاف نہ اٹھتے تو آسمان سے ہمیں ڈر تھا کہ ہم پہ پتھر برسیں گے. میری بالکل وہی کیفیت ہے. میں آپ کو قسم کھا کے بتاتا ہوں, میں اس وجہ سے یہ باتیں کرتا ہوں کہ کہیں ہم پہ پہلے بڑے عذاب آ رہے ہیں, کوئی ہم پہ بڑا عذاب نہ آ جائے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہم کرتے رہیں گے. پاکستان کی بقا رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت سے ہے, پاکستان کی بقا قرآن کی حفاظت سے ہے. دنیا جو ہے وہ تو جو مرضی کہتی رہے, لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں محبت کا, الفت کا درس دیتا ہے. اور میں ان ملاؤں کو بھی جو نوجوانوں بیچاروں کو جو ہے وہ دھکیل دیتے ہیں, آگ میں پھینک دیتے ہیں, اس کے بعد خود جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ مال کما کے, اور وہ بیٹھ جاتے ہیں, انہوں نے اپنا مال کمانا ہوتا ہے, لوگوں کے بچوں کو جو ہے عذابوں میں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں دین کے نام پر. نوجوان بھی اس بات کو سمجھیں, اپنے ذہنوں سے ان کے کڑے اتاریں ان ملاؤں کے. مجھ سے پوچھیں, میں ان کو جتنا جانتا ہوں, سوائے ان کے جو لوگ علماء حق ہیں ان کا ہم احترام بھی کرتے ہیں, جن کو رسول اللہ سے سچی محبت اور عشق ہے, جن کا عشق رسول صرف ٹکوں کے لیے ہے, میں ان کی بات نہیں کرتا. جن کے لیے یہ بزنس ہے, یہ کاروبار ہے, اور کاروبار بھی ایسا جب یہ نفع بخش ہو تو ٹھیک ہے, اگر گرم ہوا کا ڈر ہو تو پھر یہ ان کا عشق رسول بیٹھ جاتا ہے. مجھے تجربہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے عہدے جو تھے ناموس رسالت کی خاطر وہ قربان کیے ہوئے ہیں. میں نے ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنی میری کنٹریبیوشن ہے, جتنے میرے پروگرام میں کسی مائی کے لال کے نہیں ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدائی نصیب فرمائے. مل کے نعرہ لگائیں, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.